बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको ऐसे डॉक्टर की कहानी सुनाने वाले हैं जिसको जर्मनी से सोमालिया भेजा गया था। आँखों का इलाज के बहाने वहाँ पर मुसलमानों को मुर्तिद बनाकर ईसाई मज़हब में दाखिल कराएं, और हम आपको बताएंगे कि किस तरह उन्होंने ही इस्लाम कबूल किया। 36 साला जर्मन आई सर्जन जी मिशेल को अफ्रीकी मुसलमानों को गुमराह करके ईसाईयत के दायरे में दाखिल करने का मिशन सौंप कर सोमालिया जाने का हुक्म दिया गया। सर्जन मिशेल को डॉक्टरों की टीम का सरबराह बनाया गया, जिन्हें बज़ाहिर सोमालिया में फूट पड़ने वाली आँखों की बीमारी का इलाज करना और सोमाली मुसलमानों को इस बीमारी से बचाव की तदाबीर से आगाह करना था। जी मिशेल 1987 ईस्वी के दरमियानी महीनों में अपनी टीम के हमरा सोमालिया मुंतकिल हो जाते हैं। आइए डॉक्टर जी मिशेल की सोमालिया में पुरअसरार सरगर्मियों और खुफिया मिशन से मुताल्लिक़ वाक़यात ख़ुद इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं, जो इन्होंने हाल ही में एक नशरियाती इदारे से बातचीत करते हुए आश्कार की। डॉक्टर जी मिशेल कहते हैं कि मेरे लिए सोमालिया का सफ़र और वहाँ के लोगों से मुलाकात इंतहाई दिलचस्प रही। मुझे नहीं मालूम कि ये मेरे वजूद में फैली इस खुशी की असल वजूहात क्या थी। मालूम नहीं कि इस खुशी का राज किस बात में छुपा हुआ था। मेरी सोमालिया आमद पर वहाँ के मासूम लोगों की जानिब से दिल फरेब इस्तकबाल की वजह यह थी कि शायद भूख और इफलास के बावजूद इन गैरतमंद लोगों में इज़्ज़त नफ्स बतौर बदस्तूर मौजूद थी। मेरी खुशी की एक वजह यह भी हो सकती थी कि इन लोगों के चेहरे से मासूमियत के अलावा अमानत और सदाकत भी साफ नज़र आ रही थी। अपनी टीम को लेकर सोमालिया पहुंचने के फ़ौरन बाद ही हमने अपने तिब्बी मराकज़ का आगाज़ कर दिया और इंतहाई मेहनत व लगन के साथ वहाँ फैली आँखों की बीमारी के ख़िलाफ़ काम शुरू कर दिया। ये तिब्बी मरकज़ मेरे लिए ज़्यादा दिलचस्प था, इसलिए मैं ज़्यादातर तिब्बी मरकज़ ही में रहता था। हम अपने काम में इतने मशगूल रहे कि मैं ईसाईयत के प्रचार और मुसलमानों को गुमराह करने का मिशन भूल ही गया। बहुत कम अरसे में ही यहाँ के मुअत्तदिद मुसलमान मेरे अच्छे दोस्त बन गए। वो मुझसे तरह तरह के सवालात करते और मैं भी इनसे अपनी मुश्किलात के हल के हवाले से कुछ न कुछ पूछता रहता। लोगों के इलाज में किसी किस्म की कसर न छोड़ने की बिना पर मैंने आम लोगों में इंतहाई मकबूलियत हासिल कर ली। अपने पेशे में महारत के सबब मैंने सैकड़ों लोगों को नाबीना होने से बचाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। जहाँ भी जाता और जिन लोगों से भी मिलता मुझे बहुत प्यार और इज़्ज़त दी जाती। अगरचे मैं इनकी ज़ुबान से नावाकिफ़ था, ताहम इन लोगों के चेहरे के तासुरात मेरे दामन को अक़ीदत के फूलों से भर देते थे। 5 महीने इस तरह गुजर गए, लेकिन एक दिन खिलाफ़ तौक़े हमारे मरकज़ी दफ्तर वाक़े जर्मनी से मुझे एक टेलीग्राफ मौसूल हुआ, जिसमें मुझे फ़ौरी तौर पर जर्मनी पहुंचने का हुक्म दिया गया था। दिल में सोचा कि शायद मेरे काम और मेहनत के सबब मेरा इदारा मेरी तारीफ़ और तरक्की के लिए मुझे बुलाया जा रहा होगा, और इस सिलसिले में मेरी टीम को इनाम व इकराम से नवाजने के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। ताहम टेलीग्राफ के मतन को बगौर देखकर मेरे तमाम ख़यालात गलत साबित हुए। मुझे कहा गया था कि आपको 1 महीने के लिए बरतानिया भेजा जा रहा है, जहां पर मिशन की तकमील के हवाले से मुझे खुसूसी ट्रेनिंग दी जानी थी, जिसे सोमालिया के मिशन के लिए निहायत ही ज़रूरी बताया गया था। मैं इस हुक्म से इनकार न कर सका, अगरचे मेरा दिल पूरी तरह सोमालिया में लग चुका था। इसलिए पहले जर्मनी और फिर बरतानिया चला गया। बरतानिया के 1 महीने के खुसूसी दौरे के बाद मैं वापस जर्मनी चला आया। मुझे सोमालिया वापसी की बेचैनी खाई जा रही थी, लेकिन एक लंबे अरसे के इंतज़ार के बाद मुझे सोमालिया के बजाय तंजानिया जाने का हुक्म दिया गया। मैं इस हुक्म पर इनकार न कर सका।
لیکن یہ خیال مجھے ستایا جا رہا تھا کہ کیا میں صومالیہ میں کامیابی سے محروم ہو گیا تھا، اور کیا وہاں موجود میری ٹیم کو میری رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے؟ بار بار خود سے سوال کرتا کہ آخر مجھے صومالیہ کے بجائے تنزانیہ کیوں بھیجا جا رہا ہے، لیکن اس بار پھر اپنے اعلیٰ حکام سے بحث کرنے کے بجائے میں چپ چاپ تنزانیہ روانہ ہو گیا۔ قریباً 4 ہفتے بعد جب میرے ادارے کے اعلیٰ حکام نے مجھ پر اندھا اعتماد شروع کر دیا تو مجھے حکم ملا کہ فوری طور پر واپس صومالیہ منتقل ہو جاؤں۔ یہ حکم ملتے ہی میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ 5 سے زیادہ ماہ کی جدائی کے بعد میں واپس صومالیہ پہنچ گیا۔ مجھے اپنے درمیان دیکھ کر صومالیوں کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اگر مبالغہ آرائی نہ کروں تو یہ کہنا درست ہوگا کہ گویا میری آمد ان کے لیے کسی مسیحا کی آمد سے کم نہ تھی۔ میں واپس پر اپنے طبی مرکز لوٹ کر اپنی ٹیم کے ساتھ کام میں مشغول ہو گیا۔ محمد باہور نامی صومالی مسلمان مجھ سے زیادہ قریب تھا۔ ایک بار اس نے مجھے اپنے گھر میں دعوت دی، جہاں پر اس کے گھر والوں نے مجھے بہت عزت و تکریم دی۔ اس کے گھر میں ایک بوڑھے شخص سے ملا جو کہ انگریزی انتہائی روانی سے بول سکتا تھا۔ بزرگ محمد باہور کے والد تھے۔ انہیں پورے علاقے کے لوگ انتہائی عزت و تکریم دیتے تھے، بلکہ اس علاقے میں محمد باہور کے والد کو ایک رہنما کی حیثیت حاصل تھی۔ باہور کے والد سے ملاقات پر میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ میرے مشن کے آغاز اور تکمیل کے لیے ان سے کارآمد شخص کوئی اور نہ ہوگا۔ اگر میں نے انہیں قابو کر لیا تو پھر اس علاقے کے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو قابو کرنا زیادہ مشکل نہ ہوگا۔ چنانچہ میں نے کسی انتظار کے بغیر فوراً ہی بات کرنے کی ٹھان لی۔ دل میں سوچا کہ اپنے مقصد کی بات کی شروعات مذہب سے کروں اور پھر آہستہ آہستہ انجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب بڑھوں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایسے ہی ایمان رکھتے ہیں جیسے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھتے ہیں۔ اس سے قبل کہ میں اپنی بات کا آغاز کرتا، باہور کے والد نے قرآن پاک کا ایک نسخہ اپنے ہاتھ میں اٹھا کر مجھ سے سوال کیا کہ کیا مجھے اس کتاب کے بارے میں معلوم ہے؟ میں نے جعلی تبسم ہونٹوں پر پھیلا دیا اور اس خوف سے کہ کسی غلط بات پر ان کے مذہبی احساسات نہ بھڑک اٹھیں، میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ باہور کے والد نے خاموشی توڑتے ہوئے بتایا کہ انجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی سوالات ذہن میں ہوں ان سے پوچھوں، وہ مجھے اطمینان بخش جواب دے سکتے ہیں۔ میں نے تعجب کرتے ہوئے ان سے سوال کیا کہ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ تمام قرآن پاک میں موجود ہے۔ کچھ دیر بعد محفل برخاست ہوئی اور میں طبی مرکز واپس آ گیا۔ اس ملاقات کے بعد میں کئی دنوں تک اس سوچ و بچار میں تھا کہ آخر اس شخص کے دماغ پر کیسے قابو پاؤں۔ مجھے معلوم تھا کہ اس بوڑھے رہنما کو ذہنی طور پر قابو کر لیا تو میرا کام انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اس ملاقات کے بعد باہور کے والد سے فیصلہ کن بحث و مباحثے اور بات چیت کے لیے کئی دنوں تک خوب تیاری کی۔ مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی غرض سے مطالعے کے لیے انگریزی کتب خریدیں اور خود کو مباحثے کے لیے تیار کرتا رہا۔ بالآخر محمد باہور کے والد سے بات چیت کا دن آ ہی گیا۔ اس دن میں بہت پریشان تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ گویا پرائمری کا ایک بچہ سخت امتحان سے گزر رہا ہو۔ پھر دل کو خود ہی تسلی دی کہ آخر میں کیوں کر اتنا پریشان ہوں، یہ تو انتہائی آسان کام ہے۔ خود کو تسلی دیتے ہوئے میں اپنے طبی مرکز چلا گیا اور وہاں سے فری ہونے کے بعد محمد باہور کو لے کر اس کے گھر چلا آیا۔ باہور کے والد سے ان کے گھر پر ہی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ سوال و جواب کی ابتدا انہوں نے ہی کی۔ مجھ سے پوچھا کہ میرا نام کیا ہے، جس پر میں ڈاکٹر کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس پر باہور کے والد نے بتایا کہ قرآن کریم نے انسان کی پیدائش اور اس کی بناوٹ کے تمام مراحل کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس پر میں نے ایک دم پوچھا وہ کیسے؟ انہیں گویا اس جملے کا انتظار تھا۔ انہوں نے اپنے دھیمے اور میٹھے لہجے میں انتہائی
پر انداز کے ذریعے مجھ سے اس حوالے سے پوری معلومات فراہم کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے لہجے اور زبان کی مٹھاس میرے دل میں اتر رہی تھی۔ قرآن کو دیکھنے پر میری حیرت میں اضافہ ہوا۔ اس کتاب میں انسانی جین اور بچے کی نشو و نما و پیدائش کے وہ تمام مراحل تفصیلاً لکھے ہوئے تھے جنہیں ہم نے یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھا تھا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اس کتاب میں 1400 سال قبل بیان کی گئیں۔ اس لیے میں یہ پڑھ کر انتہائی مرعوب ہوا، بلکہ بوڑھے کا ہر لفظ مجھے روحانی طور پر تسکین دے رہا تھا۔ محمد باہور کے والد سے ملاقات کے بعد میں ذہنی طور پر کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ میرے دل اور دماغ میں طوفان برپا ہو گیا تھا۔ میں خوف اور دباؤ کے باعث رات بھر نہ سو سکا۔ بہت سوچ بچار کے بعد پہلے کی طرح خود کو تسلی دے کر سونے کی کوشش کی۔ بالآخر مجبور ہو کر میں نے بعض طبی مسائل کے حل کے لیے اپنے ٹیم ورکرز کے کام بڑھا دیے، جبکہ خود میں نے تحقیقات اور مطالعے کے لیے وقت نکالا تاکہ اپنے مشن کی کامیابی کے لیے کوئی راستہ نکال سکوں۔ بار بار سوچتا تھا کہ یقیناً مجھے صومالیہ اور یہاں کے لوگوں سے محبت ہے، لیکن اپنے دین عیسائیت سے مجھے جنون کی حد تک محبت ہے، تو کیوں نہ ان معصوم اور سچے لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلاؤں۔ چند دنوں کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ محمد باہور کے والد سے ایک بار پھر ملوں۔ تاہم میرے مطالبے سے قبل ہی محمد باہور نے مجھ سے تقاضاً کیا کہ اگر میرے لیے ممکن ہو تو میں روزانہ اس کے گھر جا کر اس کے والد سے مل لوں۔ محمد باہور نے بتایا کہ اس کے والد نے مجھ سے متاثر ہو کر روزانہ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ پہلے تو میں ان کی اس درخواست پر بہت خوش ہوا، کیونکہ یہی سب کچھ تو میں چاہتا تھا۔ تاہم بعد ازاں دل میں سوچا کہ جب میں نے ان پر اب تک کوئی اثر ہی نہیں ڈالا تو پھر ان سے مزید ملاقاتوں کے ذکر سے کیوں خوش ہو رہا ہوں۔ محمد باہور سے حامی بننے کے بعد فیصلہ کیا کہ اس بار گفتگو کا آغاز میں خود کروں گا اور گفتگو کے دوران پہلا وار بھی میرا ہی ہوگا۔ اپنی تمام ملاقاتوں کا تذکرہ کر کے سننے والوں کا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ 5ویں اور 6ٹھی ملاقات کے دوران میں بوڑھے مسلمان کا پلڑا بھاری تھا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ان سے تمام نشستوں کے دوران میں خود کو محاصرے میں سمجھتا تھا۔ باہور کے والد سے ملاقات سے قبل پوری تیاری کرتا، لیکن سامنے ہونے پر ان کی صداقت، ایمانداری و سچائی پر مبنی تحلیل، تجزیے اور توصیفات مجھے روحانی طور پر شدید جھٹکا دے دیتے تھے۔ میری حالت یہ ہوتی کہ جیسے ایک بچہ استاد کے سامنے بیٹھ کر اس سے کچھ سیکھ رہا ہو۔ دوسری جانب جرمنی ادارے عیسائی تبلیغ کے کارکنان پوری طرح مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے پہلے ہی دن میرے محمد باہور کے گھر جانے کو بھی نوٹ کیا تھا۔ آخرکار بات یہاں تک پہنچی کہ میری ٹیم ورکرز میرے سامنے مزاحمت کرنے لگے۔ انہوں نے مجھے وارننگ دی کہ آئندہ میں باہور کے گھر نہ جاؤں۔ دن بدن مجھ پر سختی ہوتی گئی، یہاں تک کہ جرمنی سے بھی مجھے حکم ملا کہ میں محمد باہور کے گھر نہ جاؤں، اور پھر مجھے صومالیہ کے اس چھوٹے سے مقام سے دارالحکومت مقدشو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ جرمنی ادارے کے کارکنان نے محمد باہور کے گھر والوں پر اس مقام سے کہیں اور منتقل ہونے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ جرمن ادارے نے محمد باہور سے میرے تعلقات ختم کرنے میں کامیابی حاصل کی، لیکن وہ میرے دل سے صومالیہ اور یہاں کے لوگوں کی محبت ختم نہ کر سکے۔ کچھ دن بعد میں اکثر رات کے پچھلے پہر چپکے سے ٹیکسی میں سوار ہو کر محمد باہور کے گھر چلا جاتا، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکا۔ میری جگہ نئی ٹیم کے سربراہ کو اس بات کی خبر ہو گئی، اور پھر اس نے علاقے کے ایک سیکیورٹی افسر کو میرے پیچھے لگا دیا، جو کہ کئی دنوں تک مجھے منع کرتا رہا۔ آخرکار میں اس سیکیورٹی اہلکار کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے روکنے میں ناکامی پر سیکیورٹی افسر نے محمد باہور کو گرفتار کر کے قید کر لیا، جس کا مجھے بہت افسوس ہوا، اور پولیس کے اس رویے پر میں بہت رویا۔ اس کے بعد باہور کے والد سے مزید ملاقات نہیں کر سکتا تھا، اور اسی بنا پر زیادہ مایوس ہو گیا۔ میرا واحد ہدف یہی تھا
کہ ان سے شروع کی جانے والی بحث کو انجام تک پہنچا دوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بوڑھے کی باتوں سے میرے ذہن میں ہونے والے طوفان کے خاتمے کے لیے ان سے مزید ملاقاتیں ضروری تھی۔ اسی عرصے کے دوران مجھے میرے مرکزی دفتر واقع جرمنی سے ایک ٹیلی گرام کے ذریعے سے حکم دیا گیا کہ ضروری ڈیوٹی کے پیش نظر میں فوری طور پر کینیا پہنچ جاؤں۔ کینیا جانے سے قبل سیکیورٹی افسر سے یہ کہہ کر محمد باہر کے علاقے میں چلا آیا کہ میرے بعد دستاویزات وہاں رہ گئی ہیں۔ یہاں آتے ہی سیدھا محمد باہر کے گھر چلا گیا۔ اس بار ان کے گھر میں زیادہ خوشیاں دیکھنے کو ملی۔ باہر کے والد نے بتایا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، جس میں دین اسلام کا تیسرا اہم رکن روزہ رکھا جاتا ہے۔ صبح ہونے سے قبل میں نے ان کے ساتھ سحری کر لی اور پھر اذانوں کے بعد سبھی لوگوں کو مسجد کی جانب جاتے ہوئے دیکھا۔ پورا دن محمد باہر کے والد کے ساتھ گزارا اور ان کے دینی شعائر کے احترام کی بنا پر میں نے بھی پورا دن روزہ رکھا۔ قصہ مختصر، اعلیٰ حکام کے حکم کے مطابق مجھے موغادیشو سے کینیا کے دارالحکومت نیروبی چلا گیا۔ نیروبی کے ایئرپورٹ پر وہاں کے مسلمان میرے استقبال کے لیے موجود تھے۔ میں ان سے پہلی بار مل رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ ہوٹل جانے سے قبل انہی مسلمانوں میں سے ایک کے گھر کی دعوت قبول کر لوں، جو کہ انہوں نے میری آمد سے قبل ہی ترتیب دے دی تھی۔ نیروبی میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مرکزی آفس سے ایک دوسرے ٹیلی گراف کے ذریعے مجھے خبر دی گئی کہ سیکیورٹی نقطہ نگاہ سے میں آئندہ صومالیہ کا نام بھی زبان پر نہ لاؤں۔ اس خبر پر مجھے شدید حیرانی ہوئی کہ آخر صومالیہ میں میری زندگی کو کیوں کر خطرہ لاحق ہے۔ مجھے ٹیلی گراف میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر تمام احکامات کے باوجود میں نے صومالیہ جانے کی کوشش کی تو مجھے مرکزی آفس کے احکام کی شدید نوعیت کے رد عمل کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہاں میرے والدین کو بھی غلط معلومات فراہم کی گئیں۔ ان کے ذہنوں کو میرے بارے میں مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا۔ بالآخر مجھے میرے والد کی جانب سے ایک ٹیلی گراف موصول ہوا جس میں مجھے فوری طور پر جرمنی آنے کا حکم دیا گیا۔ میرا ذہن منتشر تھا۔ میرے ذہن اور دل کو اطمینان بخش جواب دینے کے لیے کوئی بھی میرے پاس موجود نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے ہر پہلو پر خوب سوچا۔ جرمنی پلٹ کر وہاں کی آرام دہ زندگی اور صومالیہ کے پیچیدہ حالات کے درمیان فرق تلاش کرنے لگا۔ اپنے دماغ میں ابھرنے والے سوالات کے جواب تلاش کرنے اور ہیجانی کیفیت سے باہر نکلنے سمیت صومالی مسلمانوں کے شفاف اور صادق چہروں نے مجھے انتہائی فیصلہ کرنے پر مجبور کیا۔ مجھے محمد باہر کے والد سے ان تمام سوالات کے جوابات سننے تھے جو کہ طوفان بن کر میرے ذہن میں اٹھے تھے۔ چنانچہ انتہائی فیصلے سے قبل اللہ سے دعا کی کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ کہہ کر میں نے قلم کاغذ لے کر اپنے جرمن کے مرکزی آفس کو ٹیلی گراف میں لکھا، آپ لوگ مطمئن رہیں، میں نے پوری فکر اور تحقیق کے بعد اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور میں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں۔ جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ آپ کر لیں۔ ڈاکٹر جی میشیل، کینیا۔ ہر طرح کے وسوسوں سے نکلنے کی غرض سے اس متن کو فوری طور پر اپنے مرکزی آفس ٹیلی گراف کر دیا۔ ٹیلی گراف کرنے کے بعد مجھے انتہائی سکون حاصل ہوا۔ میں نے خوشی اور مسرت سے اپنے نیروبی کے دوستوں کو اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ کسی بھی قیمت پر صومالیہ ضرور جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ صومالیہ جانے کے لیے میرے پاس رقم موجود نہ تھی، چنانچہ جسم کے کپڑے کے علاوہ تمام چیزیں فروخت کر دی اور موغادیشو پہنچنے کے بعد سیدھا محمد باہر کے گھر چلا گیا۔ محمد باہر کے والد کو دیکھ کر السلام علیکم کہا، جس پر انہوں نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور میں نے آنے پر انتہائی مسرت کا اظہار کیا۔ اس دوران میں نے دھیمی آواز میں کلمہ شہادت پڑھا۔ اس کے بعد میرے پاس تفریح کے لیے کوئی وقت نہیں تھا۔ پورا دن تلاوت قرآن اور احادیث پاک یاد کرنے میں صرف ہوتا۔ صومالیہ کے حکومتی اداروں نے میرے لیے صومالیہ میں قیام کی اجازت حاصل کر لی اور اس کے بعد میں بھی صومالیہ کا ایک شہری بن گیا۔ میرا نام عبدالجبار رکھا گیا اور اب مجھے کسی سے بھی ملنے سے کوئی منع نہیں کر سکتا تھا۔ آج اپنی سابقہ زندگی کو یاد کرتا ہوں کہ
کہ مجھے مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے صومالیہ بھیجا گیا تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں خود اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ صومالیہ کی شہریت حاصل کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ بحیثیت ڈاکٹر صومالیہ میں آنکھوں کے موذی مرض میں مبتلا لوگوں کا علاج کروں۔ چنانچہ آج میں پوری توجہ کے ساتھ اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں، لیکن شکر کا مقام ہے کہ اس بار میں یہ خدمت اللہ کی رضا کے لیے انجام دے رہا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔